इकट्ठे होकर फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए मदद करना होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और बाएतमाद साथी है। वज़ीर आज़म ने सरबराह IMF से होने वाली मुलाकात के हवाले से भी काबीना अरकान को आगाह कर दिया। काबीना इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। IMF की MD से अहम मुलाकात रही। क्रिस्टीना लिनार्डो जॉर्जिवा ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, एसओज और इस्लाहात में भी गुफ्तगू हुई। MD IMF से मुआशी तरक्की और जारी इस्लाहात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और फ़लस्तीनी अवाम को उनके आबाई वतन से बेघर करने या मुंतकिल करने की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह वक्त भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। अरब ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, लीग और उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक पर हम। मिस्र ने फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीरों का जामिया मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का भी सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तरद करने का इरादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा को खरीदे नहीं जा सकता, सिर्फ इंतजाम संभालेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप ने कहा, हम गजा को बहुत सही तरीके से चलाएंगे, हम उसे खरीदने नहीं जा रहे, सिर्फ इंतजाम संभालेंगे। फ़लस्तीनी किसी और जगह महफूज तरीके से रहेंगे जो गजा में नहीं। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने गजा के मुतालिक सदर ट्रंप के पेश करदा मंसूबों को मुस्तरद करते हुए कहा कि 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। ये रियल स्टेट ऑपरेशन नहीं, ये सियासी ऑपरेशन है। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली ख़त्म कर दी। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। अदालत ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2023 में सरदार तनवीर इलियास को 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई थी। ताहम उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई नाअहली के खिलाफ अपील को निपटा दिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیرٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریپریزنٹیشن مسترد کر دی تھی۔ رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجنے کی ہدایت کر دی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار ایاز اور جسٹس سمن رفت کی ریپریزنٹیشن کو مسترد کر دیا گیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیرٹی لسٹ برقرار رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس نمٹا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بیان پر عدالت نے درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی۔ خاتون جج کو دھمکی کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس کے جیل ٹرائل کے لیے جج نے ہائی کورٹ کو مراستہ لکھ دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج دھمکی کیس کی سماعت سول جج مرید عباس نے کی۔ عدالت نے کہا کہ کیس کے جیل ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ کو لکھا تھا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ کیس کو مزید کسی تاریخ کے لیے ملتوی کر دیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عثمہ خان کو بے قصور قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں علیمہ خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ پولیس نے 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عثمہ خان کو بے قصور قرار دے دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ کیس کی تفتیش مکمل، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جناح ہاؤس کیس میں بے قصور ہیں۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عبوری ضمانت واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔ تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ سول جج مبشر حسن چشتی نے جانب سے جاری وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ جج نے کہا کہ زرتاج گل متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت پیش نہ ہوئی۔ زرتاج گل کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ بارہ کوہا میں مقدمہ درج ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمود عبدالقادر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سفیر نے بتایا کہ بحرین کے اسپیکر کی سربراہی میں پارلیمانی وفد 16 سے 19 فروری تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان اور بحرین میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریاں۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو اشاریہ دیا گیا، جس میں مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر شریک ہوئے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، جنید اکبر، علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی شرکت کی۔ عشائیے میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں تعیناتیوں سمیت آئندہ کے لائے عمل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ نئے عام انتخابات کے مطالبے کے لیے عملی اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی شدت پسندانہ سوچ کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انتہا پسندانہ تشدد کے انسداد کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندانہ رویے اور دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہر سطح پر انتہا پسندی اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کریں گے۔
اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، فائرنگ سے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج غزہ سے پسپا ہونے سے پہلے جاسوسی آلات چھپا گئی۔ کئی مقامات پر چھپائے گئے اسرائیلی جاسوسی کے آلات گھروں کو واپس آنے کے لیے فلسطینیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ یمن کے حوثیوں نے غزہ پر دوبارہ حملوں کی صورت میں اسرائیل کو دوبارہ نشانہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ راولپنڈی کے علاقے اصغر مال میں تشدد کا شکار ہونے والی گھریلو ملازمہ علاج کے دوران دم توڑ گئی۔ 12 سالہ ملازمہ کو تشویشناک حالت میں ہولی فیملی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بچی کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور سر پر تشدد کے نشانات تھے۔ پولیس نے تشدد کے الزام میں مالک مکان اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا تھا۔ مقدمے میں قتل سمیت دیگر 7 افراد بھی شامل۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ شادی کی تقریب میں ناقص کھانے کے سینکڑوں افراد کی حالت غیر متعدد کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ لاہور کے علاقے خیبان امین کے رہائشی سرفراز کی شادی کی تقریب جاری تھی۔ تقریب میں ناقص کھانا فراہم کرنے پر 360 سے زائد افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ فوڈ پوائزننگ کے شکار افراد کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جنرل ہسپتال میں داخل 9 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک اور وہ زیر علاج ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال میں 27 افراد کو تشویشناک حالت میں منتقل کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان کو ایک اور آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی مل گئی۔ پاکستان رواں سال آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائرز کی میزبانی کرے گا۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز اپریل میں مختلف شہروں میں ہوں گے۔ کوالیفائرز میں پاکستان سمیت 6 ملکوں کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ایونٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور تھائی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ اور معروف اداکارہ منشا پاشا نے اپنی پہلی شادی کے دورانیے کو زندگی کا مشکل ترین وقت قرار دے دیا۔ اداکارہ، ماڈل اور میزبان منشا پاشا نے صبر کرنے اور زندگی کے مشکل ترین وقت سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بتایا کہ میری پہلی شادی کا وقت زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ میرے کالج کا وقت بھی مشکل تھا۔ زندگی کے تلخ حادثات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کی وفات کا وقت بھی مجھ پر بہت برا گزرا۔ 2014 اور 15 2 سال بہت مشکل تھے۔ اس دوران میری والدہ کو بھی دل کا دورہ پڑا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایجن نیوز اور میں ہوں مومنہ ملک اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا برادر ملک ہے۔ ہم سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صدر یو اے ای سے بہت خوشگوار ملاقات ہوئی۔ سرمایہ کاری اور دیگر منصوبوں پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم کویت اور سری لنکن صدر سے بھی ملاقات کی گئی۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ سری لنکا کے صدر، کویت اور بوسنیا کے وفد سے بھی میٹنگ ہوئی۔ سری لنکا کے صدر نوجوان شخصیت ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات بہت مثالی ہیں۔ ڈینگی کے دوران سری لنکن ڈاکٹرز نے بہت مدد کی تھی۔ کل تقریر میں غزہ مسلمانوں کے حوالے سے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ بوسنیا کی جو چیئر پرسن ہیں ان کے ساتھ ہماری وہاں پر میٹنگز ہوئیں، اور جو سری لنکا کے جو صدر ہیں وہ ایک نوجوان شخص ہیں، اور پاکستان سری لنکا کے تعلقات بہت ہی مثالی رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح ڈینگی میں سری لنکا کے
سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، اکاڑا اور پاکپتن ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے، زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا گیا، پاکستان اندھیروں سے باہر آ رہا ہے۔ IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری پاکستان کی بہتری ہے، معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنواریں گے۔ پالیسی ریٹ میں 22 سے 12% کی کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے، روپیہ مستحکم ہوا اور گروتھ بڑھ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کے بنیادیں ہلا دی تھیں، ہم نے پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دی ہیں، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے، پنجاب کی رونقیں اور خوشیاں بحال ہو رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس سب کچھ خود کرنے کی گنجائش نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ کام کرنا ہوگا، سب اچھے کی خبریں آ رہی ہیں۔ IMF کی MD سے ملاقات اہم رہی، IMF پروگرام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے ٹیکسیشن، انرجی، SOs اور میں اصلاحات بھی گفتگو ہوئی۔ MD IMF سے معاشی ترقی اور جعلی اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حکومتی کاوشوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوشائند ہے، زراعت کے سیکٹر میں کچھ جدت آئی ہے، ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو اور طریقے سے دیکھنا ہے، موسمیاتی تبدیلی پر فائدہ مند گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ بہت کلیئر ہیں کہ گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری کی ملاقات، صوبے میں امن کے قیام، کرکٹ کے فروغ، پاکستان سپر لیگ سمیت دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان نے کہا کہ امن و امان کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل ستائش ہے، نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر نو سے کرکٹ کو فروغ حاصل ہوگا، محدود وقت میں نیشنل اسٹیڈیم کی شاندار تعمیر نو قابل تحسین ہے، پاکستان سپر لیگ سے کرکٹ کا نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ گورنر IT کے جدید کورسز میں نوجوان کا مستقبل ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان رینجرز سندھ ہیڈ کوارٹر آمد۔ DG رینجرز میجر محمد شمریز نے رینجرز ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ کا رینجرز کے افسران سے تعارف کرایا گیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، انہوں نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ملکی سالمیت، امن، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی، شہداء ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ کراچی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان ریجنز ہیڈ کوارٹر میں اجلاس بھی ہوا۔ نیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر رافیل ماریانو گراسی نے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے جوہری توانائی کو فروغ دینے کے لیے IAEA کے اقدامات کو سراہا۔ وزیراعظم نے پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران کینسر کی تشخیص اور علاج، زراعت، غذائی تحفظ اور پانی کے انتظام اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرام استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے بطور رکن IAEA کئی دہائیوں پر محیط اس تنظیم کے ساتھ نتیجہ خیز اور باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کو برقرار رکھا ہے۔ IAEA کے تعاون سے پاکستان نے جوہری توانائی کی پیداوار، صنعتی ترقی، صحت کی دیکھ بھال، زرعی، سماجی اور اقتصادی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے پاکستان کے درینہ تعاون کو سراہا اور کہا IAEA پاکستان کے ساتھ اسی جذبے سے کام کرتا رہے گا۔ مبینہ غفلت، ملی بھگت یا کمزور حالات، اسلام آباد کے تھانہ بنی گالہ سے حوالاتی فرار ہو گیا۔ حوالاتی اغوا اور قتل کے الزام میں جسمانی ریمانڈ پر تھا۔
ملزم کے فرار ہونے پر SHO سمیت 4 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR کے مطابق ملزم نے سریے کی مدد سے حوالات کا تالا توڑا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس سے متعلق کہ مبینہ غفلت، ملی بھگت یا کمزور حوالات۔ اسلام آباد کے تھانہ بنی گالہ سے حوالاتی فرار ہو گیا۔ حوالاتی اغوا اور قتل کے الزام میں جسمانی ریمانڈ پر تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمود خان سے۔ محمود، بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، اسلام آباد تھانہ بنی گالہ میں مبینہ غفلت اور کمزور حوالات کی وجہ سے تھانہ بنی گالہ سے حوالاتی فرار، حوالاتی اغوا اور قتل کے الزام میں جسمانی ریمانڈ پر تھا اور ملزم کے فرار ہونے پر SHO کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ 4 ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے سریے کی مدد سے حوالات کا تالا توڑا اور FIR میں نامزد تھا۔ ملزم ہوشیاری سے تھانے کی 4 دیواری سے باہر نکلا اور فرار ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی ختم کر دی ہے۔ سردار تنویر الیاس نے توہین عدالت کیس میں آزاد کشمیر سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی۔ سردار تنویر الیاس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے سردار تنویر الیاس کے خلاف آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے نااہلی کے خلاف اپیل بھی نمٹا دی ہے۔ سردار تنویر الیاس 1 ماہ بعد انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اس فیصلے میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ رجسٹرار اس فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس اور جلاؤ گراؤ مقدمات۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی۔ ملزم بانی PTI کی غیر حاضری کے باعث آج بھی ٹرائل کی کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالت نے دستیاب ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت 27 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں علیمہ خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ پولیس نے 9 مئی کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بے قصور قرار دے دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تفتیش مکمل ہے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان جناح ہاؤس کیس میں بے قصور ہیں۔ راولپنڈی سے بتائیں آپ کو کہ GHQ حملہ کیس PTI کی رہنما سمینا بی بی بیان طاہر کو اڈیالہ جیل کے گیٹ سے حراست میں لے لیا۔ سیمیا بی طاہر کو پولیس چوکی اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق GHQ حملے کیس میں پیشی کے لیے عدالت پیش ہوئی تھی، جبکہ گرفتار کیے جانے کے حوالے سے تاہم پولیس کی جانب سے ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ GHQ حملہ کیس PTI کی رہنما سیمابیہ طاہر کو اڈیالہ جیل کے گیٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ سیمابیہ طاہر کو پولیس چوکی اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سیمابیہ طاہر GHQ حملہ کیس میں پیشی کے لیے عدالت پیش ہوئی تھیں۔ سیمابیہ طاہر کو گرفتار کیے جانے کے حوالے سے تاہم پولیس کی جانب سے ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گلبرگ اسکیم بلاک 3 پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے LDA کی جانب سے گلبرگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ مریم نواز شریف نے گلبرگ B3 بلاک میں جاری پائلٹ پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور DG LDA طاہر فاروق نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ مربوط ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت لاگت اور مینٹینشن کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ مربوط ترقیاتی پائلٹ پروجیکٹ کے تحت گلبرگ میں روڈز کی تعمیر بحال کی جائے گی۔ B3 بلاک کی سڑکوں پر اسپالٹ ڈال دیا گیا ہے۔ بارشی پانی کے نکاس کا بہتر نظام بنے گا۔ انٹرنیٹ اور دیگر وائرز کو انڈر گراؤنڈ منتقل کیا جا رہا ہے۔ B3 بلاک میں سولر لائٹس نصب کی جائیں گی۔ علاقے کو خوبصورت اور کشادہ بنایا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ لاہور سمیت ہر شہر کی تعمیر و ترقی ہوگی۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے نہ صرف شہر بہتر ہوگا بلکہ شہریوں کو بھی آسانی ہوگی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک بحالی منصوبے کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں نے انٹرنشپ پروگرام کے چیف منسٹر یوتھ اسکالرز ڈیولپمنٹ پروگرام سے مرطوب کیا جائے، اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر ترقیاتی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تجویز سے اتفاق کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی منصوبوں کی پیش رفت بارے میں جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر بلوچستان اسفندیار نے اجلاس میں منصوبے کی موجودہ صورتحال، درپیش مشکلات اور حائل رکاوٹوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی منصوبوں کی پیش رفت تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے اقدامات کو فوری اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے۔ راول بھٹو زرداری عوامی مشکلات کے پیش نظر بحالی منصوبوں کی پیش رفت کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ منصوبہ بلوچستان حکومت کے حوالے کیا جائے تو تیز رفتار پیش رفت ممکن ہوگی۔ بحالی منصوبے کی ری اسٹرکچرنگ کی تجویز سے متفق نہیں ہیں۔ تمام وسائل گھروں کی تعمیر پر لگائے گئے تو سیلاب سے تباہ شدہ تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور سڑکوں کی تعمیر نو ممکن نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا ہے کہ علی امین کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ علی امین نے ایسا پہلی بار نہیں متعدد بار مریم نواز سے متعلق گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ عثمان بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا خزانہ بوگس پروجیکٹس اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے۔ جو پیسہ پختونوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا ہے وہ ریڈیو کی طرح بانٹا جا رہا ہے۔ اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے کرپشن پر تحقیقات کا خط لکھ دیا۔ بشرا بی بی کی فرنٹ لیڈی اور ترجمان نے اپنی الگ دکان لگائی ہوئی ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے فورس بھی بنانے کا قانون لانے لگے ہیں۔ جعلی تبدیلی والوں کے وزرائے اعلیٰ کی 12 سالہ کارکردگی مریم نواز کی 1 سالہ کارکردگی سے بھی برابر نہیں۔ ادھر سی ایس ایس 2024 کے امیدواروں کا گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے احتجاج کرنے والے سی ایس ایس کے امیدواروں کو گورنر ہاؤس کے اندر بلا لیا۔ گورنر پنجاب نے طلبہ سے ملاقات کی اور مسائل سنے۔ گورنر نے طلبہ کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سی ایس ایس 2024 کے طلبہ کا نتائج سے قبل سی ایس ایس 2025 امتحان کے انعقاد کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو ان کے مسائل سننے کے لیے گورنر ہاؤس کے اندر بلا لیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے احتجاج کرنے والے طلبہ سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات کے دوران گورنر پنجاب نے طلبہ کو یقین دہانی دلوائی کہ ان کے جائز تحفظات کو صدر پاکستان آصف علی زرداری تک پہنچاؤں گا۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ سی ایس ایس کرنے والے نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نوجوان کسی کے انتشار اور ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ نہ بنے۔ طلبہ نے گورنر پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 2024 کے تحریری امتحان کے نتائج سے پہلے نئے سی ایس ایس امتحان کا اعلان کر دیا گیا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اس اقدام سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان سے رابطے ایک بار پھر منقطع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی قیادت سے ناراض، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے رابطوں کو منقطع کرنے کا کہا گیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اسلام آباد سے باقر حسین کی اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان سے رابطے ایک بار پھر منقطع ہو گئے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے رابطوں کو منقطع کرنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ابھی تک الائنس میں نہیں، کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں، جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر کریں، دھیمے انداز سے آگے بڑھتے تو سیاسی حل ڈھونڈا جاتا۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، اپوزیشن پارٹی سے ہمارا رابطہ ہوگا، پرامن طریقے سے ہم اس عمل کو
आगे बढ़ाते रहेंगे। ज़राए का दावा है कि PTI सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। PTI के मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते एक बार फिर मुनक़ता हो गए। ज़राए का दावा है कि मौलाना PTI क़यादत से नाराज हैं, जबकि बानी PTI की जानिब से राब्तों को मुनक़ता करने का कहा गया। ज़राए के मुताबिक JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का मुतालबा करती रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान कोई ख़ास इक़दाम करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता मुनक़ता करने का कहा था। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से एक बार फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। दूसरी जानिब बानी PTI की जानिब से भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उन्होंने ही बानी PTI ने ही मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता मुनक़ता करने के अहकामात सादिर किए हैं। अब देखना यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर उनके साथ शामिल होंगे या नहीं। कैमरामैन बिलाल खान के साथ बाकी रस्नैन, AGN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक तुर्किया मुश्तरका फ़ौजी मश्क अतातुर्क की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब में खसूसी फोर्स और पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्ते मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की फ़ौज के माबैन दहशतगर्दी के खिलाफ ये 13वीं दो तरफ़ा मुश्तरका मश्क है। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी थे। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका फ़ौजी मश्क अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में मुनक़िद की गई। तुर्किया की खसूसी फोर्स और पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की अफवाज के माबैन दहशतगर्दी के खिलाफ ये 13वीं दो तरफ़ा मुश्तरका मश्क है। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिरात इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ये मश्क दोनों ममालिक के माबैन बाकायदगी से जारी है। इस मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशेवराना महारत को बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी फ़ौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना भी है। इस मश्क में दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान की तिजारत में इनकलाब NLC की सियालकोट में TI सर्विस नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने सियालकोट की कारोबारी बरादरी के ताउन से सियालकोट ट्राईपोर्ट सिमरियाल को TIR मरकज़ में तब्दील कर दिया। इस इक़दाम से बरामद कुनंदगान को न सिर्फ वस्ती एशिया और रूस तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी, बल्कि आलमी तजारत के हवाले से नए मौक़े भी पैदा होंगे। सियालकोट ड्राईपोर्ट ट्रस्ट सिमरियाल का TIR मरकज़ के तौर पर फ़ाल होने से बरामद और दरामद कुनंदगान अब वस्ती एशिया और रूस तक बिला रुकावट तजारती सामान बरामद मुमकिन होगी। NLC की सर्विस की बदौलत पूरे सफ़र में सेल शुदा कंटेनर्स को ट्रकों की तब्दीली या सरहदों पर लोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तिजारती सामान की दौरान सफ़र मुकम्मल निगरानी और इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। NLC के पहले काफ़िले ने उज़्बेकिस्तान और रूस की तरफ रवानगी का आगाज़ किया है। सियालकोट ड्राईपोर्ट में इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें NLC कस्टम्स हुक्काम और खेलों के सामान, सर्जिकल आला, चमड़े की सनतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कारोबारी हल्के के नुमाइंदों ने NLC के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस सर्विस से तरसील के दौरानिया और लागत में नुमाया कमी वाक़ होगी। इस सर्विस से पाकिस्तानी बरामदात की इलाकाई मंडियों में मुसाबकती हैसियत में इजाफा होगा। शामिल करेगी कुछ मज़ीद खबरें, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं।